अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। बात करेंगे मुल्क में जमहूरी तसलसल, आइन और कानून की बालादस्ती और सिविलियन सुप्रीमेसी के हवाले से जो जमहूरी कुव्वतों ने आज तक जो तगो-दो की है, वो आज हमारी पंच लाइन होगी, हमारा मौजू होगा। और बात करेंगे PMLN की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का आज एक बड़ा अहम इजलास हुआ है। सबकी इस पर नज़रें हैं और तमाम अरकान ने मुतफ़िक़ा तौर पर कायम मकाम सदर मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बना दिया है। और 28 मई को जनरल कौंसिल का इजलास होने जा रहा है, जिसमें एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर PMLN के बिला मुकाबला सदर बन जाएंगे। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि मुल्क जो इस वक्त माशी गर्दाब और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार है, अफरा तफरी है, एग्रेशन है और एक ट्रस्ट डेफिसिट जो कि बढ़ता जा रहा है, यानी अवाम और हुकूमतों के दरमियान जो एतमाद का फुकदान है वो बढ़ता जा रहा है। और उसमें बहुत सारे अवामिल कार फरमा हैं, जिसमें एक टूल है सोशल मीडिया और उसके साथ साथ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन जो चल रही है, वो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, जो कि सिविलियन गवर्नमेंट्स और उसके साथ साथ जो अवाम है इनके दरमियान एक गैप पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये कोई आम बात नहीं हम समझ सकते, ये एक साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है। एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब, जिनका एक एक्सपीरियंस है, 1999 में भी उन्होंने आज अपने खिताब के दौरान ये बात की कि अगर मेरी हुकूमत ना ख़त्म की जाती, मुझ पे झूठे मुकदमात और मेरे वर्कर्स पर झूठे मुकदमात न दर्ज किए जाते, तो पाकिस्तान आज तरक्की की राह पे गामजन हो सकता है। क्योंकि हम 2013 के बाद जो थ्रू आउट हम या माजी के कुछ तजर्बात को देखें तो PMLN और मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो क़यादत थी, उसने पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकाला। कोई 3 के करीब, हमारा 3.1 के करीब GDP था, जिसको 5.8 तक पहुंचाया गया। स्टॉक एक्सचेंज जो कि नफसियाती हदें जिसने अबूर की, उस वक्त 55,000 के करीब स्टॉक एक्सचेंज जो थे उसका 100 इंडेक्स था। लेकिन उसके अलावा इस वक्त जो तजर्बे की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े सरे फहरिस्त हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, यानी 73 के आइन के बाद एक बड़ी दस्तावेज़ है, उस पर कितना अमल होगा और किस हद तक पार्टी के अंदर, क्योंकि पार्टी इंटैक्ट रही है, मुश्किल हालात में भी इंटैक्ट रही है, हर तरह के हालात का उन्होंने सामना किया है, क्या मियाँ नवाज शरीफ के आने के बाद पार्टी मज़ीद इंटैक्ट होगी? पार्टी के अंदर मज़ीद वो जो प्रोपेगेंडा डिवीज़न है जी, तकसीम है, क्या इसकी नफ़ी होगी? ये हमारा आज का मौजू होगा, इस पर हम बात करेंगे, मेहमानों को बातें चलें। सबसे पहले हम चलते हैं लाहौर स्टूडियोज़। सलमान गनी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कालम निगार हैं। सलमान गनी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सलमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जी, रहनुमा हैं PMLN की, अच्छा बोलती हैं, टू द पॉइंट बात करती हैं और आपका जो अंदाज़े बयां है वो वैसे भी आपके वर्कर्स और बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया सलमा भट्ट साहिबा, आपने भी हमें ज्वाइन किया, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। अखुनज़ादा चट्टान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, हंसता मुस्कुराता चेहरा है आज भी, और हमारे साथ होंगे थ्रू आउट और बात करेंगे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रोल था और अब उसकी कंसिस्टेंसी या उसकी कंटिन्यूएशन कैसे होगी, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले लाहौर स्टूडियोज़ चलते हैं। सलमा भट्ट साहिबा, ये बताइएगा, आज बड़ा अहम इजलास हुआ है और हम ये देख रहे हैं 1993 के इलेक्शन में हमने देखा कि PMLN की बुनियाद रखी मियाँ नवाज शरीफ ने। किस तरह देखती हैं आप कि कुछ एतमाद का फुकदान हमें नज़र आया, प्रोपेगेंडा या उस प्रोपेगेंडे को तूल दिया गया कि पार्टी के अंदर शायद कोई दरार है? एक तो इसकी ज़रा वजाहत कीजिएगा। दूसरी, मियाँ नवाज शरीफ के आने से आपको लगता है कि मुल्क में एक पॉलिटिकल मेच्योर एक पर्सनैलिटी की ज़रूरत है जो कि अफाम व तफहीम के अमल को आगे बढ़ाए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो आज सेंट्रल वर्किंग कमेटी का जो इजलास हुआ और जिसमें अभी हम 28 मई को जो यौम तकबीर भी है, उस पर हमारा जो इजलास होगा दोबारा से, उस पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दोबारा पार्टी के सदर जो हैं वो मुंतखब होंगे। क्योंकि देखें, ये जब नवाज शरीफ साहब को हटाया गया था पार्टी की सदारत से, तो वो ना तो पार्टी का फैसला था, ना वो पार्टी की ख्वाहिश थी, ना वो हमारा इंतखाब था और ना ही वो हमारी राय थी, बल्कि वो हम पर एक जबरन मुसल्लत किया गया इम्पोज्ड फैसला था जो अदालत से आया था और जिसके पीछे एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थी
جس کے پیچھے پوری ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک پورا ایک کھیل بنا گیا، جس کے نتیجے میں میاں محمد نواز شریف کو 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو وزارت عظمیٰ کی سے پہلے ہٹایا گیا، پھر پارٹی کی صدارت چھینی گئی، تاحیات نااہلی دی گئی. تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو میرا خیال آپ نے کہا کہ 1994 میں PMLN کا سلمیٰ بٹ صاحبہ آپ نے جو بات کی ہے میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا. آج اسی حوالے سے اجلاس کے دوران نواز شریف کی جی آج جو اجلاس کے دوران میاں شہباز شریف نے جو گفتگو کی ہے اس کے چند اقتباسات گو کہ بڑی طویل انہوں نے بڑی جامع اور بڑی مفصل گفتگو کی ہے، لیکن اس کی ایک ساؤنڈ بائٹ ہے پروڈیوسر صاحب ذرا ہمارے ناظرین کے لیے. پاکستان کا مفاد اس کو سامنے رکھ کر کیا کیا آپ نے ایک دلیرانہ فیصلے کیے، تاریخ ان کو کبھی نہیں بھلا سکے گی. جس طرح آپ کو یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب آپ بم دھماکہ نہ کریں اور $5 ارب لے لیں، مگر آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، مجھے پاکستان کے عظیم تر مفاد کا مجھے اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے میں دوں گا، مگر پاکستان کو اس وقت انشاءاللہ ایٹمی طاقت بنائیں گے. افواج پاکستان کے ساتھ مل کر کس طرح آپ نے ملک کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ کیا، اس کے نتیجے میں آپ کو کیا ملا؟ آپ کو دکھ، تکلیف، ظلم، زیادتی، غم. میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اور آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے وہ امانت سونپی کہ یہ امانت میں اپنے بڑے بھائی قائد مسلم لیگ کی قدموں میں دوبارہ نچھاور کروں. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. سلمیٰ بٹ صاحبہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ میں وہ امانت جو کہ قیادت کی طرف سے اور میرے ورکرز کی جانب سے جو مجھے سونپی گئی تھی وہ امانت آج میں لوٹا رہا ہوں. اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ کس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں، کتنی بہتری اس میں آ سکتی ہے، اور جو ایک تسلسل ہے جمہوری تسلسل، اس کے لیے یہ ڈیسیجن کتنا اہم ہوگا؟ جی میں یہی بات کری تھی کہ دیکھیں کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کا رائٹ تھا جو ان سے چھینا گیا تھا، اور اب وہ کیونکہ دوبارہ انہی عدالتوں سے الحمدللہ بری بھی ہوئے، وہ کیسز بھی جھوٹے ثابت ہوئے، وہ فیصلے بھی ناحق ثابت ہوئے، اور وہ سزائیں بھی غلط ثابت ہوئیں، انہی ججز کے منہ سے نکلی وہ باتیں. آج ہر کوئی بھی ایسا طبقہ نہیں ہے، ایون بہت سے ہمارے مخالفین بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف پہ جھوٹے کیسز بنے تھے، نواز شریف کے خلاف غلط فیصلے آئے تھے، ان کے خلاف ایک سازش کے تحت فیصلے آئے تھے، من گھڑت فیصلے آئے تھے. تو آج وہ سب کچھ جب بے نقاب ہو چکا اور وہ چیزیں جب دوبارہ اپنی اصل شکل میں واپس آ رہی ہیں، تو اس میں بالکل ہمارا یہ پارٹی کا بھی فیصلہ ہے، ہماری یہ خواہش بھی ہے، اور ہمارے لیے یہ خوش قسمتی ہے مسلم لیگ نون کے لیے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہمارے قائد ہیں وہ دوبارہ پارٹی صدارت سنبھالیں، وہ پارٹی کو فورتھ فرنٹ سے لیڈ کریں. اور باقی جو رہی بات میاں محمد شہباز شریف صاحب کی، یا مریم نواز شریف صاحبہ ہوں یا حمزہ شہباز صاحب ہوں، یہ سارے نواز شریف کے سپاہی ہیں. اور ہماری پارٹی میں یہ مخالفین کی ہمیشہ سے خواہش تو رہی ہے کہ نون میں سے شین، شین میں سے میم، اور پتہ نہیں کیا کیا نکالتے رہیں، لیکن 30 35 40 سال کے عرصے میں کوئی شین میم نون تو نہ نکلا. لیکن جتنے لوگوں نے یہ خواہش کی وہ خود ٹوٹتے بھی رہے، بکھرتے بھی رہے، اور وہ کبھی بھی خود اکٹھے نہیں رہ سکے. چاہے وہ پی ٹی آئی کی صورت میں دیکھ لیں، وہ جو دوسروں کے ٹکڑے کرتے تھے، آج ان کے اپنے اندر میرا خیال ہے اتنے کو گٹھ جوڑ بن چکے ہیں، اتنی کو چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں پڑ چکی ہیں کہ وہ ایک مجموعہ بن چکا ہوا ہے مختلف گروہوں کا. اور باقی بھی جن جن لوگوں کی یہ خواہشات رہیں، چاہے اس میں کچھ ڈکٹیٹرشپ کے ادوار رہے جنہوں نے بہت برے طریقے سے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ نہیں ہو سکا. مسلم لیگ نون الحمدللہ متحد رہی. 2018 اس کا ایک بہت واضح ایک یقین پروف ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس نے سختیاں جھیلی، موت کی چکیاں بھی دیکھی، ناجائز کیسز بھی ہوئے، ہیروئن کے کیسز بھی آئے، سزائے موت جیسی سزائیں بھی کاٹی جیلوں میں رہ کر، اور ان گنت کیسز کا، جھوٹے کیسز کا مقابلہ بھی کیا. لیکن ورکر ہو، لیڈر ہو، سیکنڈ ٹیئر ہو، تھرڈ ٹیئر ہو، فرسٹ ٹیئر ہو، نہ کوئی ٹوٹا، نہ کوئی ڈولا، اور نہ کوئی پیچھے ہٹا. اور الحمدللہ ایک ایک کر کے سارے سرخرو ہوئے. اور یہ جو 5-6 سالوں کا مشکل ترین وقت جب ایک پارٹی نے اکٹھے رہ کر متحد، اور اس کی بھی وجہ میاں محمد نواز شریف تھے، چاہے وہ پاکستان میں تھے، چاہے وہ جیل میں تھے، یا وہ لندن میں تھے. دیکھیں نواز شریف
ایک وہ نیوکلیس ہے مسلم لیگ نون کا جس کے گرد پوری مسلم لیگ نون گھومتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ جب نواز شریف صاحب کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے اس پہ شہباز شریف صاحب بھی سر تسلیم خم کرتے ہیں، محترمہ مریم نواز شریف صاحب بھی، اور پوری پارٹی، ہر کارکن، ہر رہنما، ہر لیڈر ان کو اپنا لیڈر مانتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا موقف آ گیا۔ میں کیونکہ سلمان غنی صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کروں گا، لیکن اخندزادہ چٹان صاحب آپ کی طرف پہلے آئیں گے۔ ذرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس میں دو قداور شخصیات ایسی ہیں جن کا ذکر کرنا نہ کرنا جو ہے وہ ناانصافی ہوگی، کہ اس وقت میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب جو کہ ایک تجربات کا مجموعہ ہے، جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سے لے کر جمہوریت کو جو شب خون مارا گیا ڈٹ کر کھڑے رہے، آپ آنے والے دنوں میں اس اتفاق رائے کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی ملک میں سویلین سپریمیسی کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے، کیا اس کا تسلسل آنے والے دنوں میں بھی ہمیں نظر آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، میں تو نواز شریف صاحب کو مئی میں منتخب ہوگا 28 مئی کو، لیکن میں ابھی سے ان کو دوبارہ مسلم لیگ نون کے صدر بننے پہ مبارکباد دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا قائد ہے نواز شریف صاحب، اگر وہ صدر بھی نہیں بنتے تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور نواز شریف صاحب سیزن پالیٹیشین ہے، انہوں نے بہت بری وقت بھی دیکھے، بہت اچھی وقت بھی دیکھے، اور ان کا بہت بڑا تجربہ ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں ایک ایکٹیو رول ادا کرے، اور ہمارا خواہش یہ بھی ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے ماضی میں ہمارے ساتھ جو میثاق جمہوریت ہوا تھا، اس سے پہلے کی جو غلطیاں ہیں ان سے بھی وہ سبق حاصل کریں گے، اور میثاق جمہوریت کے بعد بھی ان سے جو غلطیاں ہوئی وہ غلطیاں دوبارہ نہیں دہرائیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میثاق جمہوریت کے بعد اگر نواز شریف صاحب کچھ غلطیاں نہیں کرتے، جیسے پیپلز پارٹی کے خلاف کوٹ پہن کے عدالتوں میں جانا، یا جو امریکہ کا ہمارے سفیر کا جو خط تھا اس پہ جو رولا بنا تھا اس میں ساتھ نہیں دیتا۔ اخندزادہ صاحب، یہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے یہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے اخندزادہ چٹان صاحب جو آپ بات کریں اس میں جزوی اتفاق کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اپنی غلطیوں سے سیکھی ہے، جیسے سینٹ چیئرمین کے معاملے میں بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ جو آپ لوگوں کا گٹھ جوڑ رہا ہے، تو اب تو سیکھ جانا چاہیے سب کو نا سر؟ ہر ایک کو سیکھنا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ غلطی نہیں کرتے تو جو سختیاں نواز شریف صاحب نے دیکھ لی 2018 کے بعد، اور ہم نے بھی، صرف انہوں نے نہیں، ہم نے بھی اور انہوں نے بھی، شاید یہ سختیاں ہم نہیں جھیلتے اور یہ حالات ہم نہیں دیکھتے۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو ہم نے تو اس ملک کے لیے اپنی اتنی شہادتیں دی، ہم نے اس ملک کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو قربان کر دیا، ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو قربان کر دیا، تو ہم تو اس ملک کے اور اس ملک کی جمہوریت کے لیے اور سسٹم کے لیے ہر قسم قربانی کو دینے کو تیار ہے۔ اور صرف ہم کہہ نہیں رہے، الیکشن کے بعد ہم نے کوئی حکومت کا خواہش نہیں کیا، کوئی اقتدار کا خواہش نہیں کیا۔ پہلے ہم نے پی ٹی آئی سے کہا کہ آپ نے زیادہ اکثریت سے سیٹیں جیتے ہیں، اگر آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بنائے، ہم وزارت ہی نہیں لیں گے، ہم اقتدار میں حصہ دار نہیں بنیں گے، لیکن آپ کی حکومت کو سپورٹ کریں گے۔ جب عمران خان صاحب کی طرف سے میسج ملا کہ میں نے ہاتھ نہیں ملانا ہے، وہی اپر ہم نے مسلم لیگ نون کو دیا، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آخری دم تک ساتھ کھڑے رہیں گے اس سسٹم کو چلانے کے لیے، جب تک یہ جمہوریت کے لیے کام کریں گے، اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے کام کریں گے۔ اگر یہ جمہوریت سے ہٹ کے پھر جاتے ہیں تو پھر اس کے اور ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے، لیکن جب تک یہ غریب عوام کے لیے کام کریں گے، اور اچھا کام ہو رہا ہے، شکر الحمدللہ۔ آپ دیکھ لیں، ایک دور تھا کہ ہم ہر رات ٹاک شو کرتے تھے کہ ملک جو ہے ڈپارٹ کرنے والا ہے، پی ٹی آئی والے ہمارے دوست مثالیں دیتے تھے سری لنکا کے۔ اب وہ حالات نہیں ہے، لوہا سستا ہو رہے ہیں، سیمنٹ سستے ہو رہے ہیں، سولر پلیٹ جو ہے وہ سستے ہو رہے ہیں، آٹا سستا ہو رہا ہے، بالکل پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں۔ اس طرح ملک چلے گا تو ہم ساتھ دیں گے۔ ٹھیک ہے چٹان صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ سلمان غنی صاحب یہ بتائیے گا، بڑے سیاسی نشیب و فراز، اپ اینڈ ڈاؤنز آپ نے دیکھے، بڑے مشکل حالات آپ نے پی ایم ایل این پر بھی، کڑا وقت بھی آپ نے دیکھا، آپ تمام چیزیں مراحل آپ کے سامنے سے گزرے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 28 مئی کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے جو فیصلہ،
اس کے بعد کچھ دوریاں قربتوں میں بدل سکتی ہیں؟ کچھ ناراض لوگ دوبارہ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا آج کل صحافتی اور سیاسی حلقوں میں بڑی بازگشت ہو رہی ہے، تو کیا وہ دوریاں بھی قربتوں میں بدل سکتی ہیں آنے والے دنوں میں؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح کسی بھی ریاست کا انحصار جو ہے ریاستی اداروں پہ ہوتا ہے، اس طرح قومی سیاست جو ہوتی ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشروط ہوتی ہے۔ یہ قومی سیاست کے ادارے ہوتے ہیں، یہ جتنے مضبوط ہوں اتنی سیاست مضبوط ہوتی ہے۔ آپ 28 مئی کا ذکر کر رہے ہیں۔ 28 مئی کی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک بڑی اہمیت ہے۔ اس دن پاکستان جو ہے ایک ایٹمی طاقت بنا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں وہ سارے مراحل دیکھ رہا تھا کہ جب پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر پہ بہت سارا پریشر تھا کہ وہ ایٹمی دھماکے نہ کرے۔ $5 ارب کی پیشکش کی گئی تھی، اور بہت ساری پیشکشیں بھی تھی جو میرے علم میں ہے، میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ اور نواز شریف صاحب کو یہ پتا تھا کہ ایٹمی دھماکوں کی صورت میں ان کا اقتدار ان کے پاس نہیں رہے گا، اور ویسے ہی ہوا کہ انہوں نے سارا پریشر برداشت کر لیا، پاکستان کو انہوں نے ایٹمی قوت بنا دیا۔ آج بھارت جیسے دشمن کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر میلی آنکھ ڈال سکے۔ آج کی بڑی ضرورت تو یہ ہے کہ جس طرح پاکستان 28 مئی کو ایٹمی طاقت بنا ہے، آج پاکستان کو معاشی طاقت بنانے کی ضرورت ہے، اور معاشی طاقت بنانے میں سی پیک کا بڑا کردار تھا۔ آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ 2017 میں جو نواز شریف صاحب کے خلاف سازش تھی، اس سازش دراصل وہ سی پیک کے خلاف تھی۔ بعض فورسز کو یہ پتا تھا کہ ایٹمی طاقت بننے والی پاکستان جو ہے، اگر سی پیک پر اس کی سپیرٹ کے مطابق عمل درآمد ہو گیا تو یہ اس خطے کے اندر ایک بڑی معاشی پاور کے طور پہ ابھریں گے، اور یہ چھوٹا وہ ملک ہونے کے باوجود ان کا ایک بڑا کردار سامنے آئے گا۔ بہرحال نواز شریف صاحب نے پریشر برداشت کیا، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا، اور ان کا اقتدار انہیں قربان کرنا پڑا۔ اب آ جائے کہ انہیں پارٹی کا لیڈر دوبارہ کیوں بنایا جا رہا ہے۔ آپ نے 1993 کی جب بات کی ہے تو 1993 میں پاکستان مسلم لیگ این جو ہے وجود میں آئی تھی۔ یہ مسلم لیگ این میں این جو تھا وہ نواز شریف ہے، اس لیے کہ نواز شریف مسلم لیگ کی سیاسی طاقت کا اسلامی جمہوری اور ان کی اتحاد مقبولیت کی علامت ہے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون پر اثر انداز ہونے کے لیے، ان کے نون پہ اثر انداز ہونے کے لیے بہت کچھ کیا گیا۔ وہ آپ کے بھی علم میں اور میرے بھی علم میں ہے کہ پاناما لیکس کو جواز بنا کر پاکستان کی عدالت عظمیٰ، جس کے لیے نواز شریف اور دیگر پارٹیوں نے ان کی آزادی کے لیے، ان کی خود مختاری کے لیے ایک بڑی تگ و دو کی تھی، وہاں پر ان کے خلاف اقامہ کی بنیاد پر انہیں نااہل قرار دے دیا گیا، اور نواز شریف صاحب نے وہ فیصلہ تسلیم کیا۔ آپ یاد کریں کہ اسی روز جب انہیں نااہل قرار دیا گیا وہ سٹیپ ڈاؤن کر گئے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ قانونی اور آئینی فیصلے تسلیم کیے۔ اچھا سلمان غنی صاحب، ایک بات بڑی عام ہے یہاں پہ، اور جو خاص طور پر ڈیموکریٹک فورسز ہیں جو کہ اس وقت جو جمہوری قوتیں ہیں، آپ کو نہیں لگتا، ہم اکثر بات کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، الزامات بھی ہم لگاتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا ڈیموکریٹک جو کاریڈورز ہیں وہیں سے جمہوریت کو نقصان بھی پہنچتا ہے، اور جمہوری جو قوتیں ہیں وہ ہی کہیں نہ کہیں اس کی موجب اور وجہ بنی ہوتی ہیں، اس تسلسل کو توڑ دیتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بڑی تلخ حقیقت کی بات کی ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ جب ہم منتخب حکومتوں کا زوال یا انجام دیکھتے ہیں تو جن فورسز کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں سہولت کار پاکستان کے سیاستدان بنتے ہیں۔ آپ اپنی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی کسی حکومت کو گرایا گیا یا ہٹایا گیا اس میں سہولت کار سیاستدان بنے ہیں، اور یہ جب نواز شریف صاحب کو بھی ہٹایا گیا تو بڑی اچھی طرح سب کو پتا ہے کہ سازش کنہوں نے تیار کی تھی، کیوں کر کی تھی۔ لیکن ایک بات بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے پاکستان کے اندر کہ کسی شخص کو آپ عدالتی فیصلوں کے ذریعے نااہل تو قرار دے سکتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کی سیاست سے اسے نہیں ہٹایا جا سکتا، باوجود کہ نواز شریف صاحب نااہل قرار دے دیے گئے۔ لیکن نواز شریف بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی طاقت رہے، اور شہباز شریف صاحب نے آج جو بات کی ہے، دیکھیں شہباز شریف صاحب کبھی بھی پارٹی صدارت کے امیدوار نہیں تھے، اور وہ پارٹی صدر ہونے کے باوجود بڑے فیصلوں میں اختیار نواز شریف صاحب کا تھا، اور اب بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ بار بار ایک اختلاف کی بات کر رہے ہیں جو میں سمجھ نہیں پا رہا
کہ نون لیگ کے اندر کبھی بھی نواز شریف کی ذات پر کوئی اختلاف نہیں تھا. اگر کچھ اور فورسز کی طرف آپ کا اشارہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب پولیٹیکل سلمان غنی صاحب یہ جو سوشل میڈیا پہ باتیں ہوتی ہیں نا یہ جو ایک پروپیگنڈا مہم جو چل رہی ہے اس پروپیگنڈا مہم میں اس اختلافات کی باتیں ہوتی ہیں تو جمہوری قوتوں کو خود اس کی نفی کرنی چاہیے نا. ہمارا تو کاؤنٹر نیریٹو بھی پولیٹیکل فورسز کا جو ہے بڑا میں سمجھتا مبہم سا اور بڑا کمزور سا ہے. دیکھیں آپ نے درست نشاندہی کی ہے. دیکھیں سوشل میڈیا کے پیچھے کون سا مائنڈ سیٹ ہے, وہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستان کی ریاست کو ٹارگٹ کر رہا ہے, پاکستان کے ریاستی اداروں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے, یا پاکستان کی پولیٹیکل فورسز پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی جماعتیں مضبوط ہو, حکومتیں ڈیلیور کرتی نظر آئے تو پھر اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہے وہ کارگر نہیں ہوتا. لیکن ہماری قومی سیاسی بدقسمتی ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ پاکستان کا دشمن کون سی ایسی کمی چھوڑ رہا ہے جو پاکستان کے اندر سے پوری کی جا رہی ہے. اور ہماری سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کو آج اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے. آج یکسوئی اور سنجیدگی درکار ہے معاشی صورتحال کے حوالے سے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ فورسز ایسی ہیں جو پاکستان کو ڈیمیج کر رہی ہیں اور دشمن کا میں سمجھتا ہوں ایجنڈا آگے بڑھا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ سلمان غنی صاحب میں آپ کی بات کو آگے بھی بڑھاتا ہوں, بلکہ سلمہ صاحبہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھی ہیں. سلمہ صاحبہ سیاست میں مداخلت کرے یہ رجحان اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سلمہ صاحبہ یہ بتائیے گا, سلمان غنی صاحب نے جمہوری قوتوں کے حوالے سے کچھ ماضی کے تلخ تجربات کا ذکر بھی انہوں نے کیا. سیاسی جماعتیں بالخصوص جس طرح آپ نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا اور آج میاں نواز شریف صاحب نے بھی یہی بات کہی کہ مجھے جو ہے وہ میرے ورکرز کو گرفتار کیا گیا, زیادتی ہوئی, مجھ پر جھوٹے مقدمات جو تھے وہ ایکسپوز ہو گئے. کیا ایکسپوز ہونا ہی کافی ہے؟ سی پیک کے خلاف, یہ سی پیک جو کہ پاکستان کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہمارے آنے والی نسلوں کا منصوبہ ہے, اس کو سبوٹاج کرنے والے لوگ, ان کے گرد بھی گھیرا اگر تنگ نہ ہو, جھوٹے مقدمات درج کرنے والوں کے بھی گرد اگر گھیرا تنگ نہ ہو, تو پھر یہ عمل کیسے آگے بڑھے گا؟ یعنی انڈو تو سب کچھ ہو گیا لیکن ایک پریزیڈنٹ تو سیٹ رہتا ہے نا, اس کو کیسے دور کریں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس جو ہے نا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ہم جو آپ نے خود شروع میں اپنا جب آپ نے انٹروڈکشن دیا آپ نے اس پروگرام کا, تو آپ نے کہا کہ ہم معاشی گرداب کا شکار ہیں. تو دیکھیں جب کوئی ملک جو ہے نا وہ 25 کروڑ عوام بھی ہے نا ہمارے ساتھ جڑی ہوئی, ہم جب سیاسی عمل سے ہو کر الیکشن جیت کر حکومت بنا کر آئے تو اب ہم پنجاب میں 13 کروڑ عوام کو اور وفاق میں 25 کروڑ عوام کو جواب دے بھی ہیں. اور اس وقت اگر ہم صرف اپنے بدلے لینے کے لیے چل پڑیں, بات تو ٹھیک ہے ہونا, تو اس کو روکنا چاہیے, یہ روش ختم ہونی چاہیے کہ سیاستدانوں کو کے اوپر جھوٹے الزام لگا کر ان کو جیلوں میں ڈال دیے, جلا وطن کر دیا جائے, سولی چڑھا دیا جائے اور بعد میں کوئی چیز ثابت ہی نہ کر سکیں آپ. اس کے لیے لیکن ہمیں عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے ڈیفینیٹلی. لیکن دیکھیں ساتھ ہی ساتھ ہمیں معیشت جو ہے اس کو بحال کرنا ہے. پاکستان کا اس وقت جو پہلا جو ہمارا فوکس ہونا چاہیے اور جو پہلا حل ہے وہ کہ ہم معاشی گرداب میں سے نکل سکیں, مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں. اور اس میں اگر ہم نے 2-3 مہینے جو ہے اگر ہم نے کنٹینر پر چڑھ کر وہ نعرہ بازی نہیں کی اور وہ والی ہم نے حکومت نہیں کی کہ نہیں لاؤ جی ہمارے خلاف کیا ہو گیا, مخالفین کو بس جیلوں میں ڈال دو اور ہمیں بتاؤ کہ ہمارے ساتھ ہم اس ڈگر پہ بھی جا سکتے تھے. لیکن ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس ملک میں آج 15.5 روپے پیٹرول کل پرسوں جو سستا ہوا ہے, ہمیں اب عالمی جریدے بھی کہتے ہیں, اسٹیٹ بینک کی رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ جو مہنگائی 30% سے اوپر چلی گئی تھی وہ آج 20% سے نیچے آ گئی, 17 پہ آ گئی, اور امکان ہے کہ اگلے سال تک یہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گی. اور ہمارے ہاں جو روٹی پنجاب میں ہے وہ 20-22 روپے والی روٹی 15 روپے پہ آ گئی ہے, اور وہ جو مرغی کی قیمت میں 110 روپے کی کمی آئی ہے وہ اسی حکومت کے دور میں آئی ہے. اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتی ہوں لوگوں کو جو ریلیف چاہیے, پنجاب میں آج آٹے کا جو 20 کلو کا تھیلا وہ 1000 روپے سستا کر دیا گیا ہے. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں, جو پیاز 300 روپے کلو تھا وہ آج 100 روپے کا مل رہا ہے 2-3 مہینے کے بعد. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ آپ دیکھ لیں جو 100 کا انڈیکس آج 75,000 کراس کر گیا ہے اور بلند ترین سطح پر چلا گیا. اور پچھلے ایک سال میں $150 بلین کی انویسٹمنٹ تھرو اسٹاک ایکسچینج ہوئی ہے پاکستان کے اندر, اور پچھلے 5 ہفتوں سے مسلسل مہنگائی نیچے جا رہی ہے. اور یہ جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں, میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو بہت بہتر ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارا اس ڈگر پہ اگر ہم چلتے رہے تو ان قریب ہم اپنا انٹرسٹ ریٹ نیچے لا سکتے ہیں. ہاں, یہ سب سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ جب تک کم نہیں ہوگا, کیونکہ بلومبرگ کی حالیہ جو رپورٹ ہے اس بلومبرگ نے اسٹاک ایکسچینج کا ذکر کیا ہے. معاشی استحکام لانا
पहली जरूरत है। ठीक है। अगर हम इसको लाने में कामयाब हो गए तो ठीक फिर है। जो आप बात करें ना सियासी इस्तेहकाम की, वो लाने के लिए हमें वो इकदाम भी करने पड़ेंगे, और हमें पता है क्योंकि सबसे ज्यादा हमने भुगते हैं और सबसे ज्यादा हम ही भुगतेंगे अगर उन पे काम ना हुआ तो। ठीक है, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए और सीखने सिखाने का अमल, और ख़ासतौर पे जो जमहूरी कुव्वतें हैं उनका तो बहुत ज़रूरी होता है। अब्दुल वदूद कुरैशी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया अब्दुल वदूद कुरैशी साहब। ये बताइएगा कि आज जो PMLN की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास, उसमें हमने देखा हमेशा की तरह PMLN हमें इंटैक्ट नज़र आई। जो तमाम अरकान थे वो भी मौजूद थे। इत्तफाक़ राय के साथ कायम मकाम सदर बना दिया गया वज़ीर आज़म साहब को, यानी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को। आने वाले दिनों में इसका क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की सियासत पे? डॉक्टर साहब देखें, सलमान गनी साहब ने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त बातें की हैं कि पॉलिटिशियंस को एक होना चाहिए। और मियां नवाज शरीफ साहब का जो कहना है, ये दुख है, वो ये है कि जिन लोगों ने इनको ख़त्म किया, फारग किया, उनका एहतसाब होना चाहिए ना। आपने पानामा से इकामा में से बेटे ने बाप से तनख्वाह ली, बाप ने बेटे से तनख्वाह ली, आपने हुकूमत ख़त्म किया। आपने एक आदमी से आपकी दुश्मनी है, एक फ़र्द से आपके मामलात थे, तो आप 24 करोड़ अवाम को किस जुल्म में धकेल रहे हैं, ये बात। और इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए। बेनज़ीर की हुकूमत ख़त्म कर दो, नवाज शरीफ की ख़त्म कर लो, फलाने की ख़त्म कर। लोग, करोड़ों लोग इन लोगों को वोट देते हैं, असम्बली में आते हैं, जब ये आते हैं तो फिर इनको हुकूमत करने दो। अब क्यों ये सर काम लेकिन वदूद साहब, मैंने ये पहले भी ये सवाल किया था। मैं चाहूँगा कि जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो खुद अपने अंदर जो अफ़हाम तफ़हीम का अमल है उसको उस तरह आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं होती हैं, और वजह भी जो है यही जमहूरी जो लोग होते हैं वही वजह होते हैं कि वो जमहूरियत पे शफून उन्हीं की वजह से मारा जाता है, फैसिलिटेटर की सूरत में हो, सहूलतकार की सूरत में हो। आप कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने ठीक कहा। इस सूरत हाल से मुल्क तबाही के कोने, मुल्क में कोई ख़राबी नहीं है, मईशत बेहतर है, लोग बेहतर हैं। देखिए मुल्क में मैं कहता हूँ कि 99.9% ईमानदार ऑनेस्ट है, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। भाई लोगों ने वोट दिया है। अच्छा नहीं वदूद साहब, ये बताएं कि क्या किसी एक सियासी जमात की जिम्मेदारी है, यानी PMLN की, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है? जो मैंडेट उन्हें मिला है, यही इस टाइम अपोजिशन को मैंडेट मिला है, वो तो अपने मैंडेट की धज्जियां भी खेल रहे हैं। वो कहता है साडा काम है, तो हुकूमत नहीं करने देंगे। देखें, एक जुमला मियां नवाज शरीफ साहब का कि वोट को इज्जत दो, ये बड़ा जुमला था, इस पे खड़ा रहना चाहिए। देखें, वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, और ये सारी सियासी जमातें भी वोट की कदर करें, वोट को इज्जत दें, जिसको वोट मिला उसके साथ करें। वोट से मुराद है कि असम्बली में जिस बंदे की अक्सरियत होगी, जितनी पार्टियां मिल गई वो वोट की अक्सरियत है, उसको आप चलने दें, उसको हुकूमत करने दें। ये क्या किसी ने गवर्नमेंट का माल खाया है? क्या मुल्क से नहीं की? बेटे ने बाप से तनख्वाह ली, तनख्वाह बाप ने बेटे, भाई इस चक्कर में आपको हुकूमतें खत्म कर रहे हैं। और मॉनिटरिंग, हजारों लोग जेलों में पड़े हैं, कत्ल के, आप उन मॉनिटरिंग, भाई जज के ऊपर भी कोई मॉनिटरिंग जज इसलिए होता है कि कोई हमने कोर्ट तय किया है तो उसको क्या दफ्तर मिला है। अच्छा, ये चीजें जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, अखुनजादा चटान साहब, ये बताइएगा, हम तो मुखालफिन की बात इसलिए नहीं करते, डेफिनेटली मुखालफिन तो वो आप पे नुक्ताचीनी करेंगे ही। ये मफामती अमल जिसको हम बार बार कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा मफामत पर यकीन रखने वाली, फिर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मफामत के बादशाह हैं, तो ये हमेशा कहा भी जाता है। मफामत के बगैर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आने के इम्कानात नहीं है। कभी इम्कानात का जो कहते हैं ना, कैसे आगे बढ़ा जाए, ये लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना साहब, दीगर जो फोर्सेस हैं, ये पाकिस्तान को इस मुश्किलात से निकालने के लिए क्यों कोई एक मैकेनिज्म तैयार नहीं कर रही? देखिए, जिसके लिए मैकेनिज्म वही है मुफाहिमत। इस मुल्क की जो मसाइल है, इस मुल्क की जो प्रॉब्लम है, वो न कोई एक पार्टी हल कर सकते हैं, न कोई एक इदारा इसका हल निकाल सकते हैं। इसका हल वही है कि हम सारे मिलके और इसके मसाइल के हल निकालने के लिए कोशिश करें। और इसका एक जिंदा मिसाल मैं आपको देता हूँ। जब हम इख्तिदार में आ रहे थे 2008 में, तो सवात से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हुआ था, फाटा में रेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो चुका था। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अस्करियत पसंद ये मरगला के पहाड़ों तक पहुंचे। लेकिन जब हमने नफरत का सियासत नहीं किया, हमने इंतकाम का सियासत नहीं किया, हमारे दौर में एक सियासी कैदी नहीं था, एक बंदे को हमने इंतकाम के तौर पे गिरफ्तार नहीं किया था। जब हमने मुफाहिमत का सियासत शुरू किया, हमने सवात पे पाकिस्तान का झंडा लगाया, हमने बलूचिस्तान में तराना बजाना शुरू किया, हमने ट्राइबल एरिया पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम किया। एक दौर ऐसा था, सलमान गनी साहब इसका गवाह है,
کہ ہم امریکن ایمبیسی کی گاڑی کو ہماری پولیس والے چوک پہ نہیں روک سکتے تھے، اور اگر روکتے تھے وہ نیچے اترتے، گالیاں دیتے تھے اور فزیکل مارتے تھے ہمارے پولیس والوں کو۔ پھر وہ وقت آیا کہ ہم نے امریکہ ناراضگی کے بغیر گوادر پہ چائنا کے ساتھ معاہدہ کیا، ہم نے سعودی اور امریکہ کی ناراضگی کے باوجود ہم نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن معاہدہ کیا، 9 مہینے تک ہم نے پورا نیٹو کانوائی کو روکا، ہم نے 18ویں ترمیم کیا۔ اچھا اخنزادہ صاحب، آپ نے جو مفاہمت کی بات کی ہے اس میں ایک چیز جو ہے اس کی وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے دیکھنے والے، کیونکہ کنفیوژن نہیں پھیلنی چاہیے۔ وہ لوگ جو ملکی املاک پر حملہ کریں، آئین اور آئین کی بالادستی کے نام پر اس کا تمسخر اڑائیں اور اس کے مقدم ہونے کا نہ خیال رکھیں، پارلیمنٹ پر چڑھ دوڑیں اور جلاؤ گھیراؤ کی مرتکب قرار پائیں، تو ان کے ساتھ مفاہمتی عمل جو ہے کیا یہ کرائیٹیریا ہے؟ دیکھیے جی، نہ تمام لوگوں میں بری لوگ ہیں، نہ تمام لوگوں میں اچھی لوگ ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف کی، پی ٹی آئی کے سارے لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ تو نہ مفاہمت کے قابل ہے، ہم تو شہداء کے وارثائے، جن لوگوں نے شہیدوں کے مجسموں کو سڑکوں پہ گرا کے گھسیٹا ہے، جنہوں نے میجر عزیز بٹی کی تصویروں کی توہین کیا ہے، جس نے جناح کے گھر کو جلایا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ مذاکرات ہونا چاہیے اور نہ مفاہمت ہونا چاہیے، اور نہ ان کے ساتھ مفاہمت سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہ اہمیت کھو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو کر سکتا تھا وہ کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے IMF کو خط لکھا، انہوں نے امریکن سینیٹرز کو خط لکھے، انہوں نے مظاہرے کی، مظاہرے ان کے ناکام ہو گئے۔ آپ نے ضمنی الیکشن میں دیکھ لیا کہ ضمنی الیکشن میں لوگوں نے کس طرح مسترد کر دیا۔ ان کی سب کچھ کرنے کے باوجود یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہا ہے، باہر دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، انویسٹمنٹ ہو رہا ہے، ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، ہمارے جو اسلامی برادر ملک ہے فرینڈز آف پاکستان، اس کے ساتھ تعلقات بحال ہو رہے ہیں، چائنا کے ساتھ بحال ہو رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ بحال ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب یہ ہے کہ آئندہ کے لیے ہم جو بھی فیصلے کریں، یہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے یہ سارے مل کے فیصلے کریں، جب مل کے فیصلے کریں گے وہ پائیدار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جلدی ٹھیک ہے، فیصلے نہیں کریں، اجلت میں نہ کیا جائے، اجلت میں نہ کیا جائے، فیصلے اجلت میں ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ سلمان غنی صاحب، یہ بتائیے گا، آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے، آپ اہل قلم بھی ہیں اور آپ کی آواز جو ہے وہ بڑی ایک آپ سمجھے کہ ریزنیبل آواز سمجھی جاتی ہے، آپ ہمیشہ بات اس پہ کرتے ہیں۔ سیاسی مفاہمتی عمل کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور اس کا میکینزم کیا ہونا چاہیے، کیا اس کا کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ کون کون اس مفاہمتی عمل کا حصہ بن سکتے اور کون نہیں بن سکتا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، مفاہمتی عمل سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں کہ پاکستان جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں ایک کریڈیبل لیڈرشپ کے ساتھ وجود میں آیا تھا، بالکل، اور آج بھی پاکستان کی بقا اور سلامتی اور ترقی اور خوشحالی کا عمل جو ہے وہ مضبوط جمہوریت کے ساتھ مشروط ہے۔ اور مضبوط جمہوریت پہ آڑے کون آ رہا ہے؟ دیکھیں، میں کسی اور فورسز کی بات نہیں کر رہا، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل جو منتخب حکومتوں کے خلاف سازش میں سہولت کار کون بنتے ہیں، اور آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ بار بار جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں، مفاہمت آج پاکستان کے لیے ناگزیر ہے، اس لیے کہ اگر پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے تو پاکستان کے اندر ایک یکسوئی چاہیے، سنجیدگی چاہیے، اتحاد چاہیے، یکجہتی چاہیے۔ اس پہ کون اثر انداز ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، دنیا کے اندر انتخابات ہوتے ہیں، جمہوری معاشروں میں انتخابات جو ہوتے ہیں وہ استحکام کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پاکستان کے اندر انتخابات ہوتے ہیں تو ایک نیا انتشار سامنے آ جاتا ہے کہ کوئی خاص مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ پچھلے 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تو خود وہ الیکشن میں جیت کے آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہر الیکشن کو دھونس اور دھاندلی کا قرار دے دیا جاتا ہے، جس سے پاکستان کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، مفاہمت ہونی چاہیے، اور مفاہمت کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان کے مفادات ہیں، وہ مضبوط معیشت ہے، وہ گورننس کا عمل ہے، وہ عوام کے لیے ریلیف ہے۔ اور کون سی سلمان غنی صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ پولیٹیکل فورسز کو انکلوڈنگ اپوزیشن، ماضی کے اندر اپوزیشن لیڈر تھا، جی، کیا ان سب کو مل کر ایک الیکٹرل ریفارمز یا انتخابی اصلاحات یا اس کے حوالے سے ایک میکینزم، تاکہ یہ الزام جو ہے کم از کم
اتنا ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اب پاکستان جو ہے یا ہمارا جو ڈیموکریٹک سٹرکچر ہے اس کو 100 سال سے زیادہ ہو گئے گو کہ ابھی تک میچور نہیں ہوا اس حد تک. اس کے باوجود بھی کم از کم انتخابی اصلاحات کو, اس پورے پروسیس کو ود دا ہیلپ آف اپوزیشن, یہ تمام سیاسی جماعتیں اس مسئلے کا تو کمل تلاش کر سکتی ہیں اتفاق رائے کے ساتھ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس کے لیے پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ آنا چاہیے اور پولیٹیکل فورسز کو اپنے سسٹم کو شفاف بنانا چاہیے. لیکن میں ایک بات کر رہا تھا, جب آپ مفاہمت کی بات کرتے ہیں نا, کہ آج کا پرائم منسٹر جو ماضی کے اندر اپوزیشن لیڈر تھا, تمام تر مقدمات کے باوجود, سوگتوں کے باوجود, جیلوں کے باوجود, اس نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے صلح کا ہاتھ بڑھایا تھا. اس وقت کے پرائم منسٹر کے سامنے کیا ہے, اس پہ چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں, معیشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے, لیکن ان کا ہاتھ جھٹک دیا گیا تھا. آپ اور میں یا پاکستان کی سیاسی جماعتیں مفاہمت کی بات کریں گی, لیکن مفاہمت کا عمل تب آگے بڑھے گا جب سب ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں گے. ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کے پاکستان کو ایک قدم آگے کھڑا کرنا پڑے گا. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انتشار ہے, خلفشار ہے, محاذرائی ہے, گالی گلوچ ہے, الزام تراشی ہے. کون لوگ کر رہے ہیں؟ آپ اور میں تو نہیں کر رہے. آپ ذرا زمینی حقائق کا اندازہ لگائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اچھی نہیں ہے کہ پاکستان کی کسی بھی پولیٹیکل فورس کو ٹارگٹ کیا جائے. آپ ابھی جو بات کر رہے ہیں کہ جی کچھ لوگ ریاست پہ یا ریاستی اداروں پہ حملہ آور ہوئے ہیں, دیکھیں 9 مئی کے واقعات میں بڑی سیدھی بات ہے کہ جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے, جنہوں نے گراؤ اور جلاؤ کیا ہے, جنہوں نے پاکستان کی فوجی املاک پر حملے کیے ہیں, وہ سیاسی کارکن نہیں ہو سکتے. سیاسی کارکن کبھی قانون اور آئین پہ اثر انداز نہیں ہوتا. اور البتہ میں سمجھتا ہوں وہ ایک پولیٹیکل فورس ضرور ہے. آپ پاکستان کے پرائم منسٹر نے اپنے انتخاب کے روز مفاہمت کی بات کی تھی, لیکن آگے سے کیا جواب آتا ہے کہ آپ جیل میں بھی بند ہیں, لیکن آپ پاکستان کی دنیا بھر میں جنگل سائی کرنے کے لیے آپ اس طرح کے خطوط لکھتے ہیں جس میں پاکستان کے ریاستی اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ طرز عمل نہیں چلے گا. اچھا, میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, نیوکلیئر پاور ہے, یہاں پر آئین اور قانون ہے, اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ریاست سے بالاتر سمجھتا ہے تو پھر ایسے شخص کی ایسی قیادت کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سلمہ صاحبہ, جس طریقے سے سلمان صاحب نے کہا کہ ایسے لوگ جو کہ نام تو لبادہ تو انہوں نے جمہوری اوڑا ہوتا ہے, لیکن ان کا جو عمل ہوتا ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کا ہوتا ہے, یا اس سے میں بڑھ کے بھی کہہ سکتا ہوں, لیکن آپ اس پہ اچھی وضاحت کر سکتی ہیں. کچھ قیدیوں نے خط لکھا ہے آئی جی جیل خانہ جات کو کہ ہمیں بھی جو ہے یہ تمام کی تمام سہولت دی جائیں. جہاں میٹر سب جوڈیس ہے یا جوڈیشری کا میٹر ہے اس پہ تو ہم بات نہیں کرتے, ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشن بھی تو ہوتا ہے نا, کہ آپ قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ بلا امتیاز سلوک کریں کہ تمام کے ساتھ ایک مساوی, کیونکہ ان کے بھی تو بیسک اور فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ان کے انسانی حقوق بھی تو ہیں. تو ہر کام جو ہے وہ کیا چھوڑا جا سکتا ہے ہم اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر یا سب پر؟ پولیٹیکل فورسز نے بھی تو کچھ کرنا ہے. جی بالکل, ڈیفینیٹلی جو قانون سازی ہے وہ تو پولیٹیکل فورس پارلیمنٹ ہی کرتی ہے, اور وہ سیاستدانوں کے تھرو ہی ہوتی ہے, اور اس پہ عمل نافذ جو ہوتا ہے وہ امپلیمنٹ جو کرتے ہیں یا ایگزیکیوٹر ہوتے ہیں وہ ہوتی ہیں ہماری فورسز اور جو اسٹیٹ مشینری ہوتی ہے. لیکن قانون سازی تو حکومت کا کام ہے, اور ظاہر بات ہے پالیسیز جو ہوتی ہیں جو یہاں اگر کہیں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور یہاں کہیں کسی میں لیکن آپ کا سوال سمجھی نہیں, جو آپ نے یہ جو بات کہی ہے نا کہ قیدی جو ہیں ان کو حقوق نہیں مل رہے, کون سے قیدی ہیں جن کو حقوق نہیں مل رہے؟ یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ قیدیوں نے آئی جی جیل خانہ جات کو خط لکھا ہے, اس میں کہا ہے کہ ایک قیدی کے ساتھ جو ہے وہ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ جو پرزنر جو لا ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے نا, جیسے آپ لوگ بھی کہتے ہیں ایکسرسائز کی مشینیں ہیں, 35-40 لاکھ روپے کے مرغے شرغے دیسی گوشت اور کڑائی گوشت میں اڑا دیے گئے. تو یہ سوال تو ہم آپ سے پوچھیں گے نا. جی بالکل, دیکھیں پنجاب گورنمنٹ سے پوچھیں گے, آپ سے پوچھیں گے. دیکھیں بات یہ ہے, جی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو اکثر یہ بات پہلے بھی کر چکی ہوں کہ حال دہائی اس طرح ڈالی جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ظلم کی داستان رقم ہو گئی, پہلے کبھی اس طرح کا ظلم دیکھا ہی نہیں جو اب ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف عمل یہ ہے کہ ان کا ابھی پچھلے دنوں ایک خط بھی چھپا عالمی جریدے میں, اور اس کے بعد ان کی ڈیلی کی بیسس پہ درجنوں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اپنی پارٹی کے کارکنوں سے, جس سے چاہتے ملتے ہیں, وکلا سے ملتے ہیں, اور وہ ویڈیو لنک کے ذریعے
ان کو جو عدالتوں میں وہ ہیئرنگز میں بھی اپیئر ہوتے ہیں. تو بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو سہولتیں ہیں وہ اس طرح کی سہولتیں ہیں جو پہلے کبھی کسی سیاسی لیڈر کو بھی نہیں ملی قید میں, اور اتنا لاڈلا پن اور اس طرح کا جو سلوک ہے وہ سیاسی لیڈروں کے ساتھ, اور بھی سیاسی لیڈر رہے ہیں جیلوں میں, اور جب ہمارے سیاسی لیڈر جیل میں ہوتے تھے تو جب وہ پیشی پہ آتے تھے, نیب کی پیشی ہو, کورٹس میں آتے تھے, تو ان کو کہیں پہ بھی میڈیا کے سامنے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, اور اگر کوئی میڈیا پہ بات کرتا تھا تو اس کو بہت زیادہ دھمکایا جاتا تھا, اور اس کو کہا جاتا تھا, مریم نواز کو یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر آپ نے میڈیا پہ سٹیٹمنٹ دی, کوئی بھی میڈیا سے گفتگو کی, تو آپ کو آپ کے بچوں سے نہیں ملنے دیا جائے گا. ہم نے تو اس طرح کی دیکھی ہیں جیلیں بھی اور سزائیں بھی, اور ہم نے تو کبھی, اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ ماضی کے بہت سے پولیٹیکل لیڈرز نے کبھی رعایت مانگی نہیں تھی کہ کلاس چینج کر دیں. مریم نواز کو بہت دفعہ آفر بھی ہوئی, لیکن شی ریفیوزڈ کہ مجھے میرے ساتھ کوئی رعایتی سلوک نہ کیا جائے. لیکن دوسری طرف اگر ان کو قانون کے مطابق اگر آپ عمران خان صاحب کی بات کریں, اور اگر حکومت وقت اگر یہ بات کہے, سلما صاحبہ, حکومت وقت اگر یہ بات کہے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے, ویسا نہیں ہونا چاہیے, آپ سے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اقدامات کریں فی الفور اس پر, تاکہ وہ برابری, مساوی حقوق, کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو قیدیوں کے معاملے میں. اس پہ ذمہ دار تو آپ ہیں نا. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جی حکومت اتنی کمزور ہے کہ اب وہ اپنی ریٹ بھی بحال نہیں کر پا رہی, اور جو دیکھیں جی, دیکھیں حکومت, نہیں, دیکھیں جیل مینول جو ہے وہ بالکل فالو, باقی جو قیدی ہیں ان کے لیے اور ان کے لیے بھی جیل مینول جو ہیں وہ فالو ہوتے ہیں, ایسا نہیں کہ فالو نہیں ہوتے. اور اس کے علاوہ یہ کہ پنجاب کی حکومت ایسا ہرگز نہیں چاہتی کہ کسی ایک قیدی کے بھی, کوئی بھی کسی قسم کے بھی کوئی بھی حقوق جو ہیں ان کا خیال نہ رکھا جائے, یا وہ سلب ہو یا وہ جیل کے ہاں, اندر میں چاہتا ہوں سلما صاحبہ آپ جو بات کر رہی ہیں, چٹان صاحب, گنجائش نہیں ہم چھوڑیں گے. چٹان صاحب, سلما صاحبہ جو بات کر رہی ہیں, میرا سوال جو ہے وہ آپ کی طرف بھی ہے کہ کیا یہ پرزنر لا یا جو قیدیوں کے ساتھ آئی جی جیل خانہ جات کس کی جورسڈکشن ہے, حکومت پنجاب اس میں کیا کام کر رہی ہے؟ یعنی نو ڈاؤٹ کہ سب کے ساتھ برابری, کیونکہ قیدی تو قیدی ہوتا ہے, جرم کا ارتکاب تو جس نے بھی کیا ہو تو سلوک تو ایک جیسا ہونا چاہیے. بالکل جی, سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. یہ تو عمران خان کا اپنا نعرہ تھا کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے. امریکہ میں کہا کہ میں یہاں سے جا کے اے سی نکلوا دوں گا کیونکہ سارے قیدیوں کے پاس اے سی تو نہیں ہے. میں پن کی نکلوا دوں گا کیونکہ سارے قیدیوں کو پن کی نہیں ہے, وہ تو ایک ایک بکری چوری کر کے آئے ہیں. یہ جو میں نے پکڑے ہیں ہمارے اپوزیشن کے لوگ ہیں, یہ تو اربوں کے کرپشن میں پکڑے گئے ہیں, تو ان کو یہ سہولتیں کیسی ملے گی؟ تو آج میں نے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ عمران خان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے یا کوئی ظلم کرے یا انتقام کرے, لیکن پھر آپ عمران خان کو جو فیسلٹیز دے رہے ہیں وہ سب کو دے دے. عمران خان کو ساتھ رہنے کے لیے 7 سیل میں. چٹان صاحب, آپ ان سے کیا گلہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں یو ٹرن عظیم لوگ لیا کرتے ہیں, وہ ہر بات پہ انہوں نے یو ٹرن لیا ہے, تو اب ایک میں عمران خان کا بات نہیں کر رہا ہوں, میں پنجاب حکومت کا بات نہیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, ابھی آپ نے کہا نا کہ انہوں نے کہا تھا میں اے سی بند کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, اب وہ کچھ اور کریں, ان کی مرضی ہے جی. وہ کہتے ہیں جو یو ٹرن لیتے ہیں وہ تو عظیم لوگ لیتے ہیں. چلو وہ تو یو ٹرن لیتے ہیں, لیکن میں پنجاب گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں, میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے عمران خان سے یہ سب کچھ لے لیں. میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ فیسلٹیز آپ سارے قیدیوں کو دے دیں, سب کو یہ مینول دے دے. ابھی سلما بٹ صاحبہ نے کہا کہ نہیں ہر قیدی کو مل رہے ہیں. مجھے بتائے ہر قیدی کو کبھی جیل سپرڈنٹ آ کے اس کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے جیل شیڈول بنایا ہے کہ آج آپ کیا کھائیں گے, آج آپ سے کون کون سا لوگ ملیں گے, کتنے لوگ آپ سے ملیں گے؟ پہلے کبھی کوئی قیدی کو ویڈیو لنک پہ لیا گیا ہے؟ پہلے کبھی قیدی کو کوئی جم بنا ہے؟ پہلے کبھی کوئی قیدی نے بکرے کے رانے کھائے ہیں؟ کسی قیدی نے تبھی تو ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان سر. جب مرغے ملیں گے, دیسی گھی ملے گا, یہ سب ملے گا, تو سر پھر کہاں جانے کی عمل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ پنجاب حکومت کے ناکام. ٹھیک ہے. اچھا ودود قریشی صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ نے محاورہ سنا ہے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان, تو جب اتنا سب کچھ ملے گا, میں اور آپ بھی ہو تو مرغے شرغے مل رہے ہو تو پھر سکون سے پڑا رہے. دیکھیں میں تو 17 بار جیل رہا. دیکھیں جیل میں A کلاس ہے, B کلاس ہے, C کلاس ہے. B کلاس کو بھی آپ سے مینو پوچھا جاتا ہے.
اور اس کے بعد چھوٹا گوشت آپ کو دیا جاتا ہے کہ آدھا پاؤ چھوٹا گوشت ہوگا، یہ ایک مشقتی دیا جاتا ہے، ایک کلاس کے لیے قیدی میں جب جیل میں جاتا ہے تو بڑا دروازہ کھول، یہ ساری چیزیں جیل مینول. باقی سیاسی گپ شپ تو ہے نا. دیکھیں آج بھی پاکستان کی جیلوں میں سر لیڈر ایسے کرتے ہیں؟ 70% نہیں لیڈر ایسے کرتے ہیں سر؟ سن لیں نا، 70% جیلوں میں آج بھی لوگ اپنے خرچ پہ رہتے ہیں، پیسے جمع کراتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. یہ پولیٹیکل سٹینڈ ہے. دیکھیں وہ بھی پولیٹیکل یہاں پر لیڈر ہے. آپ عبدالغفار خان کو لیں، جی ایم یہی میں کہہ رہا ہوں نا سر. مجھے مختصر ون لائنر بتائیے گا کیا لیڈر جو ہے وہ مرغے کھاتے ہیں؟ مولانا مودودی بھی رہے، یہ نہیں رہے، یہ وہ الگ ہے، وہ کلاس الگ ہے. مرغے کھا کے انقلاب آتے ہیں سر؟ یہ کلاس الگ ہے، وہ کلاس الگ ہے. ٹھیک ہے. کھانے پینے کا تو پیغمبر خدا نے بھی کہا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ ودود قریشی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اخندزادہ چٹان صاحب، سلمان غنی اور سلمہ بٹ صاحبہ، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.